बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ VOT में खुशामदीद कहता है। आज 26 जनवरी है और जुमेरात का रोज़ है। उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आज के प्रोग्राम में जिस मौजू पर बहस की जाएगी या थोड़ा बहुत तजिया पेश किया जाएगा, उसका उन्वान है कि पहले ये तो फ़ैसला कर लो कि पाकिस्तान चलाना किसने है। नाज़रीन, दुनिया के अक्सर ममालिक में हुक्मरानी के लिए एक लाया अमल बनाया जाता है, आइन होता है, कोई असूल होता है या कोई ना कोई ऐसा ज़ाब्ता हयात ज़रूर मौजूद होता है जिसके तहत उस मुल्क में हुक्मरानी की जाती है। इसी तरह जो हुक्मरानी करते हैं उनको भी इल्म होता है कि वो हुक्मरान हैं, और महकूमों को जिन पर हुक्मरानी की जाती है उनको भी इस चीज़ का इल्म होता है कि हमारा हुक्मरान कौन है। दुनिया के नक्शे पे एक निराला मुल्क है जिसका नाम है पाकिस्तान। अब इस मुल्क में ना तो हुक्मरानों को पता है कि वो हुक्मरान हैं, और ना ही जिन पर वो हुकूमत करते हैं या हुक्मरानी करते हैं यानी महकूम, इन महकूमों को भी ये नहीं पता कि उनका हुक्मरान कौन है। अपने क़याम से लेकर अब तक जो 75 बरस गुज़र चुके हैं, पाकिस्तान पर जर्नैलों, सियासी अकाबरीन, अदलिया जो इसके जजेस साहिबान होते हैं, जागीरदार और ताजर साहिबान, और इसी तरह मौलवियों की अशराफिया ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं पिछले 75 साल से। और वो जैसे कहते हैं हिस्सा बकदर जुस्सा, ये एक पंजाबी का मुहावरा है कि उतना हिस्सा आप ले सकते हैं जितनी बड़ी बॉडी या जितना बड़ा जिस्म आपका है। तो ये जो 6 कैटेगरीज़ हैं, ये अपना हिस्सा बकदर जुस्सा इस असूल के तहत जो हमारे इस मुल्क के वसाइल हैं उन पे इन्होंने पंजे गाड़े में हैं और लूट मार जारी रखी हुई है। अब ये जो 6 कैटेगरीज़ आपको बताई हैं ना, तो इससे तल्लक रखने वाले जो लोग हैं या जो अशराफिया है, वो सारे के सारे अपने आप को इस मुल्क का वाली और वारिस समझते हैं, और जो महकूम हैं और जो गरीब अवाम है वो पिछली 7 दहाइयों से इस कन्फ्यूजन या इस मखमसे का शिकार है कि इन सारी कैटेगरीज़ में पाकिस्तान में असल हुक्मरान है कौन। अब इस मौजू पर चंद रोज़ कबल एक साबका सेनेटर हैं जो कि पीपल्स पार्टी से जिनका पहले तल्लक था अब नहीं है, मुकर्रमी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी जो मैं आपको सुनाता हूँ। आज तक हम अपने मुल्क में ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व ही नहीं कर सके कि ये मुल्क चलाना किसने। मौजूदा इल्ज़ाम तो आप तब दें। ये जो गुफ्तगू है कि मुल्क चलाना किसने है, ये जब मुल्क बनते हैं तो अपने बनने से पहले या बनने के फौरन बाद वो ये तय कर लेते हैं कि मुल्क किसने चलाना है और किस निज़ाम के तहत मुल्क चलना है। हमारे साथ भारत मौजूद है, हमें कहीं बहुत ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। एक साथ हम आजाद हुए, और आजाद होने के बाद आखिर क्या वजह थी कि पाकिस्तान के अंदर पहले जो एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत इलेक्शंस होते हैं, इस मुल्क के बासियों को वोट देने का हक मिलता है, वो 1970 में जाकर मिलता है। और जिस वक्त हम पहली दफा यहां पर ये अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो इंडिया में उनकी 3 पार्लियामेंट्स अपनी मियाद पूरी कर चुकी होती हैं। ना सिर्फ अपनी मियाद पूरी कर चुकी होती हैं बल्कि चौथे इलेक्शन की तरफ वो जा रहे होते हैं। और ये हम अपनी इंसेप्शन के वक्त भी इस डिबेट को तय नहीं कर सके। और हमारी इंसेप्शन के बाद, हमारी आजादी के बाद, इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा। 1958 में जब यहां पर ये एक जो
لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد اور پھر وہ سارا جو سلسلہ چلتا رہا، تو میں ایک قانون کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم جب یہ گفتگو طے بھی نہیں کر سکے تھے کہ ملک چلانا کس نے ہے اور کس نظام کے تحت چلانا ہے، تو جب ایوب خان صاحب نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے ایک قانون لے کر آئے اور اس قانون کا نام تھا ایبڈو۔ اس ایبڈو قانون کے تحت ماضی میں سیاست سے منسلک رہنے والے جو لوگ تھے ان سب کو نااہل کر دیا گیا۔ اس کے اندر وہ سیاستدان بھی نااہل کیے گئے کہ جن کا تحریک آزادی میں اور پاکستان کے قیام کے وقت ایک بہت بڑی جدوجہد تھی۔ اس کے اندر شیخ مجیب صاحب بھی شامل تھے، اس کے اندر حسین شہید سروردی صاحب بھی شامل تھے، اس کے اندر مولانا بھاشانی بھی شامل تھے۔ اور حسین شہید سروردی صاحب کا ایک بڑا مشہور فقرہ ہے کہ the only connection West Pakistan has with East Pakistan is PIA and myself۔ جب ہم نے وہاں کی لیڈرشپ کو ہم نے یہ گفتگو طے کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ملک چلانا کس نے ہے، تو پھر ایونچولی یہاں پر ٹیک اوور ہوا۔ وہ ایک پولیٹیکل لاٹ جو 1947 سے پہلے تیار ہوئی تھی، اس ساری کی ساری کو ایبڈو کے ذریعے فارغ کیا گیا۔ بڑے بڑے نام تھے اس کے اندر، اور پھر جب ملک ٹیک اوور ہو گیا، اس میں پھر ایسٹ پاکستان کا بھی جب ڈیبیکل آیا، جب ایک ٹریجڈی ہوئی، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے کیوں نہیں ڈیلیور کیا۔ وہ پاکستان کے لیے تاریخی طور پر ایک سب سے مشکل وقت تھا کہ آپ کا ملک 2 لاکھ ہو چکا ہے، آپ کے پاس آئین نہیں تھا، آپ کے 90,000 قیدی انڈیا کی قید میں تھے، پرزنرز آف وار تھے۔ اس وقت بھی ایک سیاستدان آگے بڑھا اور اس نے راہ دکھائی اور اس نے واپس معاشرے کے اندر ہوپ انسٹل کی۔ اور پھر جس شخص نے یہ کیا، میں ان کی پولیٹیکل کیریئر میں ان کا جو دور حکومت تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، ان کی ہم پالیٹکس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، حق ہے ہر کسی کا اپنے اوپینینز رکھنے کا، ان کو آپ کئی چیزوں کے اوپر الزام بھی دے سکتے ہیں، لیکن ان 6-7 سالوں میں اس شخص نے اس ملک کو جو بنانے کی کوشش کی، ایگزیکٹلی 6 سال بعد 7 سال بعد اس کے ساتھ کیا عاشر ہو۔ تو اس ملک میں سیاستدانوں کے اوپر جو سب سے ایک پولیٹیکل کلاس کے اوپر سب سے کڑا وقت آیا تھا، اس کڑے وقت میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرانا، ہم نے وہی چیزیں نہیں کرنی، اور انہوں نے مل کر اس ملک کو چلانے کے لیے ایک دستور اکٹھا کر لیا۔ اس کے اوپر یونینیمسلی اس وقت کی اسمبلی نے اس کو پاس کر لیا، اور اس دن سے لے کر آج تک ہمارا تو دعویٰ ہی صرف اتنا ہے کہ جب تک آپ اپنے ملک کے اندر یہ پرنسپل کانٹرڈکشن طے نہیں کریں گے کہ یہ ملک کس نے چلانا ہے، تو پھر آپ اس ملک کو کہیں لے کے نہیں جا سکتے۔ 75 سال ہو چکے ہیں، ان 75 سالوں میں ہم نے ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشنز دیکھی ہیں، ہم نے انڈائریکٹ ملٹری انٹرونشنز دیکھی ہیں، ہائیبرڈ کا ہم نے نظام دیکھا ہے کہ ایکسپیریمنٹس در ایکسپیریمنٹس۔ آپ سے خدا را ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو فوج ہے، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان سے ہماری فقط درخواست صرف اتنی ہے کہ خدا را ایک دفعہ اس تجربے کو بھی کامیاب ہونے دیں کہ اس ملک کے لوگوں کو آزادانہ فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو حکومت دینا چاہتے ہیں۔ حقیقت پر مبنی گفتگو سنی ہے۔ میں اس پہ صرف مختصر سا اپنا ایک نقطے پہ تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ درست ہے کہ یحییٰ دور میں ہونے والے انتخابات جو تھے وہ بہت ہی صاف اور شفاف تھے، اور ان انتخابات کے نتیجے میں قوم نے ایک انتہائی ذہین اور زیرک سیاستدان کو اپنا لیڈر چنا تھا۔ میں خود اس وقت 17-18 سال کا طالب علم تھا، اور مجھے اس انتخابات میں پیپلز پارٹی کے لاہور کے علاقہ میں ایک حلقہ تھا جہاں بہت ہی گہرائی میں جا کر کام کرنے کا موقع بھی ملا تھا، اور اس وقت جو ہمارا گروپ تھا انہوں نے معراج محمد خان صاحب، ڈاکٹر مبشر حسن صاحب اور مولانا کوثر نیازی صاحب کے لیے بہت زیادہ محنت سے کام کیا تھا، اور حقیقتاً اس وقت جو قوم کے جذبات تھے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ ساری قوم نے ان انتخابات میں حصہ لیا اور بڑی ہی محبت کے ساتھ پیپلز پارٹی کو چنا کہ وہ ملک کی حکمرانی کریں۔
بھٹو صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ تھے، شروع کے چند سالوں میں انہوں نے بہت محنت کی اور اسی طرح پھر بڑی کوشش کرنے کے بعد 1973 میں اس ملک کو ایک متفقہ آئین بھی دے دیا۔ لیکن جب 1974 آیا تو سعودی کنگ فیصل اور پاکستان کے جو مفاد پرست کہہ لیں مولوی، ان کے چکمے میں آ کر انہوں نے قائد اعظم یعنی بانی پاکستان کے ایک رہنما اصول کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ اس قائد اعظم کے اس رہنما اصول کے مطابق اس ملک میں بسنے والوں کو مذہبی آزادی حاصل تھی، اور قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ مذہب ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہوگا اور ریاست کا اس سے قطعاً کوئی سروکار نہ ہوگا کہ کسی کا مذہب کیا ہے۔ تو بھٹو صاحب نے اس کی واضح خلاف ورزی کی۔ اب مختلف رائے ہیں کہ کیوں انہوں نے کی، چنانچہ انہوں نے مذہب کے نام پر ایک آئین میں ترمیم کر کے ایسا بلنڈر کر دیا جو دنیا میں کبھی آپ کو کسی اور ملک میں ایسا بلنڈر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ترمیم کرنے کا یا رائے دینے کا یا کوئی قانون بنانے کا حق جو ہے، اس کا مینڈیٹ کسی ملک میں نہیں ہے، کیونکہ جو مذہبی معاملہ ہوتا ہے وہ ہر شخص کا ذاتی معاملہ اس کے خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس بلنڈر کے بعد انہوں نے ایک اور بلنڈر کیا کہ ان کو چونکہ کافی بھاری اکثریت ملی تھی اور ان کو یہ خیال تھا کہ وہ بہت پاپولر لیڈر ہیں، تو سٹاف کالج میں جو ہے شنید ہے اس وقت، کیونکہ اخباروں میں بھی یہ خبریں آئی تھی یا کوئی اور موقع ہوگا، تو انہوں نے فوجی جرنیلوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ میں I will make sure that you sweep the streets of Staff College، کہ میں اس طرح کا کوئی کام کروں گا کہ یہ جو جرنیل ہیں ان سے میں سٹاف کالج کی سڑکوں پہ جھاڑو لگواؤں۔ حالانکہ اس وقت یہ ایسا وقت تھا ان کے پاس اور اتنی بھاری اکثریت تھی کہ یہ آئندہ فوجی اقتدار کا جو وہ قبضہ کر لیتے ہیں اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ بہت مناسب اور موزوں ترامیم آئین میں کر سکتے تھے، لیکن اس طرف تو نہیں آئے اور دھمکیاں دیتے رہے۔ اب اس کے علاوہ بھی بعد کا، چونکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی تو اپنی پیدائش سن 70 کی ہے، ان کو تو علم نہیں، لیکن چونکہ میں نے بتایا میں نے تو ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ، اور پھر یہ سارے جو معاملات ہوتے رہے ان کے تو ہم خود کہہ لیں کہ چشمدید گواہ بھی ہیں، اور بعض چیزوں میں ہم نے مطلب سفر بھی کیا ہوا ہے ان وجوہات سے۔ تو انہوں نے ان دو بلنڈرز جو میں نے، کیونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں میں لینا چاہتا، اور بھی بہت سارے بلنڈر کیے، اور یہ جو ہے آہستہ آہستہ وہ اپنی پاپولیرٹی کھو بیٹھے، اور پھر جیسے آپ کو علم ہے کہ دوبارہ جو مینڈیٹ لینا تھا اس میں ان پہ ریگنگ کا یا الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا اور یہ اقتدار کھو بیٹھے۔ تو اس لیے میں اب یہ جو نواز کھوکھر صاحب کا یہ بیان ہے اس پہ صرف اپنا تجزیہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اس ملک میں حکمرانی کس نے کرنی ہے۔ تو میری اس میں رائے یا تجربہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یا دور میں الیکشن ہوئے تھے اس کی بنا پر بھٹو صاحب کو ایک چانس ملا تھا اور ان کو بھاری اکثریت ملی تھی کہ وہ سارے رستے درست کر جاتے ہیں، لیکن انہوں نے خود بلنڈر کیے ہیں۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ بلنڈر کیے گئے، نہیں، وہ پہلے 2 سال 73 کے آئین تک ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے پھر بلنڈر پہ بلنڈر کرنے شروع کر دیا، اور جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے اور اس کو یہ زوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اکثریت ہے اور میں جو کروں گا مجھے کوئی پوچھے گا نہیں، یہاں پہ پھر یہ جو ادھر دماغ کا کیڑا ہوتا ہے یہ انسان کو کسی دوسری طرف لے جاتا ہے۔ تو میرا جو 50-60 سالہ تجربہ آپ کہہ لیں اس ملک کی سیاست کو دیکھنے کا، پڑھنے کا، اس میں شامل ہونے کا، وہ صاف کہہ رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور ایک ایسا تھا، یا وہ ایک ایسے سیاستدان ضرور تھے
جن کو عوام کی اکثریت نے چنا تھا اور وہ اس ملک کا قبلہ درست کر سکتے تھے اگر وہ لوگوں کے بہکاوے میں نہ آتے یا ایسے اقدامات نہ اٹھاتے جس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر وہ دن گیا اور آج کا دن گیا، اور اب جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ اس ملک میں حکمرانی کس نے کرنی ہے۔ تو اس میں بجائے کسی ایک گروپ کو الزام دینے کے، جو سیاستدان ہیں نا ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ چلے باقی تو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جی ایچ کیو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، کوئی کسی جرنیل کے گود میں بیٹھ کر آیا، لیکن بھٹو صاحب جب الیکشن جیتے ہیں میں ذاتی طور پہ اس کا گواہ ہوں کہ وہ عوامی مینڈیٹ سے آئے تھے، عوام میں بہت مقبول تھے اور ان کے پاس ایک موقع موجود تھا جو انہوں نے گنوا دیا۔ بہرحال اب جو صورتحال ہے اس میں بھی صرف ایک ہی صورت بنتی ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں اصل میں ان کا رائٹ ہے اس ملک میں حکمرانی کرنا۔ ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ سیاستدان جو عوام کے ووٹ سے سامنے آتے ہیں وہ ہوتے ہیں اصل حکمران ملکوں کے، وہی حکمرانی کرتے ہیں۔ لیکن جو اس وقت صورتحال بنی وہ تو ایک دوسرے کا نام نہیں دیکھنا چاہتے، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، یہ آپس کے اختلافات بلائیں، مل بیٹھیں اور جیسا مہذب ملکوں میں ہوتا ہے اپنا اپنا آپ نقطہ نظر پیش کریں کہ جی ہم نے آئندہ الیکشن میں اس طریقے کو اپنا کے، یا یہ ہمارا پلان ہے، اس طریقے سے ہم نے اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، اور پھر جس کو عوام پسند کرتی ہے اس کے نقطہ نظر کے حساب سے تو سارے اس کے ساتھ کوآپریٹ کر کے تو اس ملک کو لے کر آگے چل سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ بظاہر تو مشکل ہی لگتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور دوسری اور آخری چیز، ہر سیاستدان کو، کیونکہ اس قوم میں اب بہت شعور پیدا ہو چکا ہے، شعور جو ہے، اور وہ تقریباً سب کے ہی بارے میں باتیں جان چکے ہیں، تو سیاسی جو اس وقت اکابرین ہیں یا یہ جو سیاسی لیڈر ہیں ان کو ایک چیز اپنے اندر اب ہر صورت پیدا کرنی ہوگی کہ کچھ بھی ہو جائے انہیں طاقت کے کسی محور کے آگے نہ تو جھکنا ہے اور نہ بکنا ہے۔ اگر وہ یہ عزم اب کر لیتے ہیں اور آپس میں مل بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو یہ ملک آگے چل سکتا ہے، ورنہ بظاہر اس کا کوئی چانس نہیں لگتا۔